अजे अद्धा घंटा रहंदा आलैंड जो फिर सत्संग फरमायो स्वामी जी ने रास मिलाने का खोज ली पिया को निज घाट में। आगे वो लिखते हैं, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तो है कहे अलग में। क्योंकि वो जो सीक्रेट है वो आउट नहीं ये संत लोगों ने किया। इस वास्ते जितने सत्संगी हैं मेजॉरिटी, ये सब इस मजबूब हालत में है कि हमसे अभ्यास नहीं बनता, हमसे ये नहीं होता, हमसे ये नहीं होता। ये जो अभ्यास तुम करते हो, जो कुछ तुमको वीर नजर आते हैं, जो कुछ तुम देखते हो, मेरे तजुर्बे में ये आया है कि दीज आर दी सजेशन एंड इम्प्रेशन जो दिमाग पर पड़े हुए होते हैं, उनके मुताबिक इंसान के अंदर सब चीज नजर आते हैं। किसी मुसलमान को वो भी मेडिटेट करते हैं, कभी राम नजर आया? किसी मुसलमान को कभी राम या कृष्ण या सीता या हनुमान नजर आया? नहीं आया। आप लोगों को कभी मोहम्मद, ईसा मसीह या हजरत अली कभी सपने, कभी मेडिटेशन में आए? नहीं ना आए। कभी तुमने कभी सपने में बच्चा बन के अपनी माँ का दूध पिया है? नहीं पिया। क्या किसी आदमी को सपना आया है कि वो औरत बन गई है सपने में, तो उसने शादी की और बच्चे पैदा किए हैं? क्या किसी औरत को सपना आया है कि वो सपने में मर्द बन गई है, उसने शादी की है और उसने बच्चे पैदा किए हैं? नहीं आया। ये सबूत होता है कि जो कुछ तुम अपने अंतर में मेडिटेशन करते हो, जिस किस्म की प्रकृति तुम्हारी कुदरत ने, स्टार्स ने, जिन सितारों में तुम पैदा हुए हो, वो तुम्हारे अंतर है। उस किस्म की तुम्हारी आदत बनेगी, उस किस्म के तुम एक्शन करोगे, उस किस्म के तुम्हारे डीड्स होंगे। ये सब ये खेल है सारा। समझो अजीत सिंह, तुमने मुझे बुलाया, इतना रुपया खर्च किया, दिल्ली से यहाँ बुलाया, यहाँ से दिल्ली बुलाया, अब यहाँ इतना 4 आदमी आए, इनको चाय पिलाओगे, कुछ खिलाओगे, तकलीफ उठाओगे। मैं अपनी ज़मीन को साफ रख के जाना चाहता हूँ ताकि मुझ पर कोई गुरु बनने का कोई पाप ना हो। मैंने इन संतों के हालात देखे हैं। दे डाइड ए मिजरेबल डेथ। राजा स्वामी दयाल 2 साल बीमार रहे, स्वामी जी। और लिखने वालों ने क्या लिख दिया? स्वामी जी ने ऐसी बीमारी अपने अंदर पैदा कर दी कि बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम हैरान थे कि ये क्या बीमारी है। और 2 साल के बाद आरती करा करके 7 लोग चले गए। ये राज मत की किताबों में लिखा हुआ है। और आखिर में क्या लिखा? तमाम सत्संगियों को बुलाया। राय सागराम साहब भी आए। कहते थे जैसे मुझे मानते हो वैसे ही मेरे बाद मेरी औरत को मानना। सोचना मेरी बात को मैंने क्या कहा। हम लोगों को इन गुरुओं ने, इन महात्माओं ने, इन मذहब वालों ने, इन पंथ वालों ने सच्चाई नहीं बताई। अगर बताई भी तो इस तरह से बताई कि कोई आदमी समझ नहीं सका। और उसमें गुरुओं का कसूर नहीं। हम लोग सच्चाई सुनने के लिए नहीं जाते। हम लोग तो जाते हैं हमारे पुत्र हो जाए, हमारे दौलत मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मैं बात जो आपको कह रहा हूँ ये मेरे तजुर्बे में आई है। अब अगर मैं उस राव को जिसने 74,000 एक भेजा, 8,000 आप गया, 8,000 अब दिया उसने, मैं गया तो 74, 8, 82 थे, 8, 90 करीबन 90,000 रुपया उसने दान दिया वहाँ।
میں نے اس کے لڑکے کے نام کا اسکول کھولا، شیو دیو راؤ اسکول شیشو شکشا کیندر کے اندر. اچھا، اور پھر پریس بنایا، اس میں بھی لکھا شیو دیو راؤ پریس. گورنمنٹ نے اور نام رکھا، میں نے پھر بڑی مشکل سے سفارشیں بچا کر نام چینج کرایا. میں نے کہا اس کا روپیہ ہے اور نو فی فار شیشو اسکول. 100 لڑکا پڑھتا ہے، کوئی فیس نہیں. 12 بجے دن کو مندر دیتا ہے ان کو کھانے کو کچھ نہ کچھ، اور ایک دفعہ جب لڑکا پہلے آتا ہے تو اس کو دیتے ہیں یونیفارم. مگر ایک شرط میں نے رکھی ہے، جو آدمی اپنا لڑکا وہاں داخل کرانا چاہتا ہے اس کو لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ وہ 3 بچوں سے زیادہ پیدا نہیں کرے گا. اگر ودوا ہے تو اس کے لڑکے لے لیتے ہیں، بچے لے لیتے ہیں، ودوا کے بچے دوسروں کو لے کے دینا پڑتا ہے، سائن کرنے پڑتے. میں نے سوچا چلو ایک پبلک سروس یہ ہو گئی، دوسری پبلک سروس یہ ہوگی، بچے پڑھ گئے. تو میرے مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بھجن بھاو کو یا گرو مت کو سمجھا نہیں. دنیا نے سمجھا ہوا اس دیہ کا نام گرو ہے. کبیر صاحب کہہ گیا، گرو کو مانوش جانتے تے نر کئیے اندھ، دکھی ہوئے سنسار میں آگے جم کا پھند. گرو کیا ہے دیہ کو ستگرو چینا نہ، کہیں کبیر سادات کو 3 تاب فرمائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گرو بابا فقیر چند ہے یا بابا ساون سنگھ ہے یا رائے سار رام صاحب ہیں یا بابا چرن سنگھ ہیں، کبیر صاحب کے کہنے کے مطابق وہ اس جم کے جال سے چھوٹ نہیں سکتے. گرو جو ہے یہ سمجھ، بویک اور گیان کا نام ہے، جو آدمی کے اگیان اور بھرم اور شنکاؤں کو دور کر کے اس کو پیس دلا دے. اس کا نام گرو مت میں نے سمجھا. میں شاید غلط ہوں، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو کچھ، میری تو اپنی آنکھ کھل گئی. لوگ مجھ کو یاد کرتے ہیں، ان کا فیس ہوتا ہے، میرا امیج جاتا ہے، ان کے کام کر جاتا ہے. ایک عورت میرے پاس سرسوں ہیڑی سے آئی، میں سرسوں ہیڑی گیا، وہ برہمن خاندان تھا. اس نے ایک لڑکا اٹھا کے میری گود میں ڈال دیا. میں نے کہا مائی یہ کون کیا ہے؟ کہ بابا تیری داد. میں نے کہا کیسے؟ کہنے گے جی میرا سسر آپ کے ستسنگ میں جاتا ہے تو آپ کی فوٹو پر وہ روز پھول چڑھاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے کہنے کی دیکھا دیکھی ہم بھی چڑھاتے ہیں. تو آج ایک دن ہے ہم، میری ساس اور سسر کہتے تھے کہ اس لڑکی کے گھر میں 18 سال شادی، بچہ کوئی نہیں ہوا، لڑکے کی دوسری شادی کر دو. یعنی اس کا سسر اور ساس آپس میں بد کر. وہ کہتی میں نے جب سنا میں تو رونے لگی. میں اپنے مکان میں آیا، مکان بند ہوا، اندھیرا تھا، تو آپ کو یاد کیا مجھے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے. میں اگر سوکر میری آ گئی تو میرے لیے مصیبت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اب چاننا ہو گیا مکان کے اندر، میرا روح پرگٹ ہوا. میں نے بجلی کا بچہ روشنی کا اس کو دیا. میں نے کہا، وہ کہتی ہے آپ نے دیا، یہ لے، تو بچہ روتی تھے، یہ بچہ ہوگا، لے جا. جب ہوئی کہ میں نے بچے کو پکڑا، اندھیرا کا اندھیرا رہ گیا. اب میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں، سردار ہرجیت سنگھ تم نے اتنا روپیہ خرچ کیا، مجھ کو بلایا، میں ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں. آئی فیل دی رسپانسبلٹی. اب میں قسم سے کہتا ہوں میرے شریر کو کچھ پڑے، میں تو اس عورت کو جانتا نہیں تھا، نہ میں گیا. کون گیا؟ یہ اس کا اپنا ہی فیت ہے، اپنا ہی فیٹ ہے. تم کو جو کچھ ملتا ہے، ملے گا یا مل چکا ہے، یہ تمہارے اپنے ہی کرم کا پھل ہے. یہی رادھا سوامی دیار کیا کہ کرم جو جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑنا. سوامی جی کی بانی ہے
کرم جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑنا. خواہ سنت ہو خواہ پرم سنت ہو تو خواہ غریب ہو یا امیر ہو, ہر شخص اپنے اپنے کرم کا پر. اس واسطے چونکہ میرے ذمہ میں یہ ڈیوٹی تھی, داتا نے کہا تھا چینج دی ٹیچنگ, تعلیم کو بدل جانا اپنا جسم چھوڑنے سے پہلے, تو میں نے تعلیم کو بدل دیا. گرو نام ہے گیان کا, ست سنگ کے بنا گزارا نہیں ہو. کہنے بن ست سنگ بویک نہ ہوئی, رام کرپا بن سلب نہ سوئی. یہ تو رامائن کہتی ہے. اب آپ سکھمنی صاحب کو پڑھو, ست پرش جن بویکیا ستگرو تس کا نام, تاکہ سنگ شش ابڑے نانک ہری گن گام. تو یہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ ایسے پرش کی جس نے ست پرش کو بویک جان لیا ہے, اس کی سنگت کرو, اس کی سیوا کرو, اس کے یہ کرو, یہی کوئی لکھا ہوا ہے نا. آگے وہ لکھ دیا ست پرش کیا ہے, جیبا ایک استت انیک, ست پرش ہے پورن بویک. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا, آپ سوچیں. یعنی ست پرش کیا ہے, پورن بویک. پورن بویک کا کیا نام ہے, پورا نالج, پورا گیان. اور ستگرو کا کیا نام ہے, جو سچا گیان دیتا ہے. یہی بات. اب ٹائم ہو گیا. ہاں جی, اب پڑھو. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. آج اجیت سنگھ کو ستسنگ کراتا ہوں, بس اسی نے بلایا ہے, آپ کو ستسنگ کراتا ہوں. آپ نے اتنا روپیہ خرچ کیا ہے. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. اچھا جی. اور دوسری یہ بھی مستحق ہے اس کے, آپ بھی سنیں گے. ہاں جی, سب کچھ تھوڑا ہی ہے. نہیں کیا دوسرے دوسرے میں دیکھو تو بھائی سب بھجن بھجن گاتے ہیں. ہمیں بھجن نہیں آتا جی, ہم بھجن میں بھجن نہیں بنتا جی, یہ نہیں بنتا جی, سب شکایت کرتے ہیں ہر ایک آدمی. تو کبیر صاحب کی زبانی آپ کو سناتا ہوں کہ بھجن کیا ہے. ہاں جی. سادھو بھجن بھید ہے نیارا, یہ سادھو بھجن بھید ہے نیارا. کامالا مدرا کے پہرے, چندن گھسے للارا. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. اس کے میں نے آپ سمجھے نا بھائی, بھجن بھید جو ہے تو وہ اور ہے. چندن متھے پر لگا لیا, مارا ہاتھ میں پکڑ کے مارا پھیر دی, وہ کہتے ہیں یہ بھجن نہیں ہے. آگے. موڈ مڈائے سر جٹا رکھائے, انگ لگائے چھارا. کا پانی پاہن کے پوجے, کند مول ہر ہارا. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. اس کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں. برت رکھ رہے یا کچھ ہو بنا لیا, کہنے اس سے کچھ بھجن بھید نیارا ہے. آگے. کہا نیم تیرتھ برت کینے, جو نہیں تو وچارا. سادھو بھجن بھید ہے نیارا. وہ کہتے ہیں جب تک تتو کا وچار نہیں ہے. تتو کہتے ہیں سپر موسٹ ایلیمنٹ کو, جس کا دوسرا نام اکال پرش ہے, تیسرا نام انامی ہے. وہ کیا ہے, جب تک اس کا وچار نہیں آتا بھجن کوئی فائدہ نہیں کرتا. جتنے تم بھجن کرتے ہو یہ نہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے مگر پورا فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہے جو میں نے سمجھا. اب مجھ کو سمجھ کیسے آئی. میں چھوٹی عمر سے, بچپن سے رام کے ملنے کے لیے نکلا تھا. 7 برس کی عمر سے 16 سال 17 سال کی عمر میں ملازم ہو گیا کنسٹرکشن لائن میں.
وہاں بری سنگت میں لی. بری سنگت سے 6 مہینے ماس کھایا, 3 دفعہ رم پی. ایک دفعہ وہاں سے کنجریاں آئیں سنگ سے پیدل, گاڑی لائن بن رہی تھی سرگودا سے آگے, تو وہاں ایک رات کنجری کے پاس گیا, جوا کھیلا, ایک دن 100 روپیہ ہرا. تو جس دن میں ایک کام برا کیا اسی دن میں نے اپنے باپ کو چٹھی لکھی کہ مجھ سے یہ کام غلطی ہو گئی, تو میری بیوی کو منگوا دو, ماتا جی کو بھی منگوا دو, بھائی کو منگوا دو. اچھا, اس گلانی سے کہ میں نے یہ پاپ کیا ہے میں یہی روتا رہتا تھا, کیونکہ میں ہندو ہوں, برہمن ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے نانا بھانتی رام اوتارا رامائن شت کوٹ اپارا, یعنی رام کے انیک پرکار کے اوتار ہوتے ہیں اور رامانے بھی لاکھوں قسم کی ہیں. تو میں ایک دن رات کو جنگل میں پھر رہا تھا, چاند کی چاندنی تھی, بگیار پھرتے تھے, ڈرتا نہیں تھا. جو سادھو مجھے دوتارا بجانے والا ملا, بغیر داری اس کی, پتہ نہیں وہ تھا یا میرا خیال تھا. تو اس وقت میں نے اسے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ میں کہا میں رام کو ملنا چاہتا ہوں, اپنے پاپ میرے دور ہو جائیں. انہوں نے کہا تیرے واسطے آیا ہوا ہے. خیر, پھر میں اس طریقے سے داتا دار کے چرنوں میں 24 گھنٹے رونے کے بعد ایک دش تھا وہ لے گیا. انہوں نے یہ سنت مت مجھے دے دیا. جب ان کی بانی پڑی میں نے سنت مت کی, مایا سمواد یا کبیر کی بانی, ان میں سب متوں کا کھنڈن تھا. رام کرشن نہیں پہنچا, دیوی نہیں پہنچی, شیو برہما نہیں پہنچے, جین نہیں پہنچے, بدھ نہیں پہنچے, پرانا نہیں پہنچا, سوائے سنت مت کے سب کا کھنڈن تھا. بانی میں کھنڈن ہے سب کا. اس وقت میں نے پرن کیا تھا کہ میں اس راستے سچا ہو کے چلوں گا, جو کچھ مجھ کو حاصل ہوگا وہ میں بتا جاؤں گا دنیا کو. ایک تو میرے کام کرنے کی یہ غرض, دوسرے داتا دار نے میرے ذمہ 3 ڈیوٹیاں لگائیں. تو آیا نردہی میں تر فقیر کا بھیسا, دکھی جیو کو انگ لگا کر لے جا گرو کے دیشا. 3 تاپ سے جیو دکھی ہیں نبل ابل اگیانی, تیرا کام دیا کا بھائی نام دان دیتا نہیں. ایک یہ تھا تیرا روپ ہے ادبھت اچرج, تیری اتم دیہی, جب کلیان جگت میں آیا پرم دیال سے نہیں. تیسرا شبد یہ تھا تو عراق سے اب کی آیا ست سنگت کے کارن, رے پنشاد یہ ست سنگت کا ہو جا پوندی تارن. تو پو کیا ہے؟ ہمارے من کے خیالات ہیں, وچار ہیں. پو ہے کیا؟ ہمارے من کے طرح طرح کے خیالات وچار بھاو ہیں, ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں. تو اس سے نکالا کسے؟ مجھ کو تتو وچار کیسے آیا؟ صرف آپ لوگوں سے. رام دیو راؤ میرا گرو ہے. یا جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ میرا روپ ان کے اندر پرگٹ ہوتا ہے اور میں تو ہوتا نہیں. لوگ مرتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا آیا, کوئی کہتا ہے گھوڑا لے کے آیا, کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز لے کے آیا, کوئی کہتا ہے پالکی لے کر کے آیا. میرے تو باپ کو پتہ نہیں کون مرتا ہے. لاکھوں آدمی میرا دھیان کرتے ہیں, میرا روپ ان کی مدد کرتا ہے. اور میرے باپ کو پتہ نہیں ہرجیت سنگھ تم نے مجھے بلایا, میں اپنی آتما کو سچا بنا کے جانا چاہتا ہوں تمہارے پاس. آگے کے گروائی کو میں نے کیا لینا؟ مندر ہے جس کی خوشی ہے 4 پیسے دے دے, جس کی خوشی ہے 4 پیسے نہ دے دے. میں نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا کہ ضرور مندر کھولوں گا, یا میرے باپ کا ہے, میں تو بیر کر آیا ہوں اپنے گھر کی بھی اور مندر کی بھی, کہ میرا یا میرے خون کا کوئی تعلق اس مندر کے ساتھ نہیں ہے. میرا اور میرے خون کا, یعنی جو میری اولاد ہو, میرے بھائی کے بچے ہوں, بھائی ہو, وہ سرو کر سکتے ہیں, ٹرسٹ نہیں بن سکتے. تو تم نے مجھے بلایا, میں تم کو ہی ستسنگ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آگے آپ کے نام کے سننے کے لیے. تو کبیر کہتا ہے جب نے تتو وچار, تو میں نے تتو کیا وچار کیا؟
کیا وچار کیا؟ تم حیران ہو گئے 325 عورتیں میری زندگی میں میرے پاس آئیں جن کی اولاد نہیں تھی، میرے پاس سے پرساد لے گئیں، ان کے پاس اولاد ہو گئی۔ ان میں سے 4 عورتیں ایسے آئیں جو 50 سال کی عمر کی تھیں اور ان کو ماواری نہیں آئی، بچپن سے پرساد لے گئیں۔ ایک عورت میں جو اتنا وشواس تھا، وہ ڈاکٹروں کو فیملی اچھی امیر عورت تھی انداؤ کی، اس نے عام لے گی میرے پاس، ڈاکٹروں کو کہتی ہے تو کہتا ہے تیرے بچہ نہیں ہوگا، یہ دیکھ میں بابا سے بچہ لائی ہوں۔ اس کے سامنے وہ آم کھا گئی اور اس کے بچہ ہوا، اس کا نام میں نے شری بھگوان رکھا، آج وہ 22-23 سال کا ہے۔ اب سمجھتے ہو نا، میری اپنی لڑکی ہے، 25واں سال چلا اس کو شادی کیے ہوئے، اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں نے کئی دفعہ اس کو پرساد دیا۔ اب میں سوچتا ہوں کیا میرے پرساد نے اس کو بنایا؟ دوسرے کی قسمت یا وشواس، بات میں سچی کہتا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں کہتا۔ It is either fate of a man or faith of a man. یا وشواس ہے تمہارا آدمی کا یا اس کی قسمت ہے۔ میرے گرو مہاراج تھے، کوئی ان کو تایا کہتا تھا، کوئی چاچا کہتا تھا، کوئی ایڈیٹر سمجھتا تھا، کوئی لکھاری سمجھتا تھا، میں اور سمجھتا تھا۔ جو کچھ میں سمجھا میں نے حاصل کیا، جو کچھ انہوں نے سمجھا انہوں نے حاصل کیا۔ سمجھ گیا میری بات کو؟ تو میں نے تصوف کیسے بچایا؟ جب سے مجھے پتہ لگا کہ میں تو بھائی کہیں جاتا نہیں، میں تو کہیں جاتا نہیں، کون جاتا ہے ان کے اندر؟ معلوم ہوا کہ ان کا اپنا من ہے، ان کا اپنا وشواس ہے، وہ جاتا ہے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے گھر کی تلاش تھی تو میں من کو چھوڑ جاتا ہوں۔ جب ابھیاس میں جاتا ہوں، روپ رنگ ریکھا سب چھوڑ جاتا ہوں، نہ گرو کا روپ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، صرف شبد اور پرکاش رہتا ہے۔ جب شبد اور پرکاش کو جو چیز میرے اندر ہے وہ سنتی ہے اور دیکھتی ہے، وہ اور چیز ہے، شبد اور چیز ہے، پرکاش اور چیز ہے۔ تم اپنے اندر شبد سنتے ہو، تم اور ہو اور شبد اور ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو نہیں؟ تم اپنے اندر سورج دیکھتے ہو، چاند دیکھتے ہو، روشنی دیکھتے ہو، روشنی اور ہے، دیکھنے والا اور ہے۔ جب کبھی اس کی تلاش کرتا ہوں تو وہ کون چیز ہے جو دیکھتی ہے، تو چراغ گل پگڑی غائب، میں ہی نہیں رہتا۔ اور یہی بات بیساکھ میں جیٹھ مہینے میں سوامی جی نے کہی ہے۔ کیا کہا ہے؟ نہیں خالق مخلوق نہ خلقت، کارن کارج نہیں وہاں دقت، رام رحیم کریم نہ کیشو، اللہ رسول خدا نہ ہوتے، پیر مرید نہ دادا پوتے، جو کچھ تھا تو اب کہ بھاکھوں، انمن دشا بسمادی راکھوں، حیرت 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 ہوئی، حیرت نام دھرا سوئی۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ پھر تم اس جگہ کو پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ پھر یہ ابھیاس ہے۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم پہنچتے ہیں نہ وہاں ست لوک، نہ ست نام، نہ نام، نہ انامی۔ یہ ہے بانی، یہ ہے بانی جیٹھ مہینے کی سارے بچن نظم میں۔ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کیا ہے؟ نہیں وہاں ست نام، نہ نام، نہ انامی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جب میں ہی نہیں وہاں رہتا کیا ہو جاتا مجھے؟ خاموشی ایک حالت ہوتی ہے جہاں نہ میں ہے نہ تو ہے، نہ وہاں ایشور ہے، نہ پرمیشور کا خیال ہے، نہ من ہے، نہ چت ہے، نہ ہنکار۔ ایسی باتیں بابا ساون سنگھ کہتے تھے، 10ویں دوارے لنگو کہ میں کھروتا۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ 10 دوارے کے آگے بابا ساون سنگھ بڑی سندرداری والا بیٹھے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آگے تمہاری اپنی ذات ہے۔ ہرجیت سنگھ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، بالکل جو میں نے سمجھا وہ تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور بانی کا ہے یہی بات اس نے کہی ہے کبیر نے، سخیا وہاں گھر سب سے نیارا جہاں پورن پرش ہمارا۔ تیسری بانی میں نکالو اس کو، یہاں کاغذ رکھو۔ سخیا
وہ گھر سب سے نیارا جہاں پورن پرش ہمارا آدھ بانی ہے، آدھ گھر آدھ دھام کا ذکر ہے۔ کبیر صاحب نے کہا ہے ہم لوگوں کو کوئی سچی بات نہیں بتاتا اور ان کا قصور کوئی نہیں، قصور ہم لوگوں کا ہے۔ ہم لوگ سچائی سننے کے لیے جاتے نہیں، ہم لوگ تو اپنی دنیا کی خواہش کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پاس کتنے آدمی آتے ہیں اور تمہاری استری ہے، وہ بچہ چاہتی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ دوسرے آدمی ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے۔ نکلا؟ ہاں جی، پڑھو۔ سخیا وا گھر سب سے نیارا، سخیا وا گھر سب سے نیارا، جہ پورن پرش ہمارا، وا گھر سب سے نیارا، جہ نہیں سکھ دکھ ساچ جھوٹ نہیں، پاپ نہ پن پسارا، نہیں دن رین چند نہیں سورج، بنا جوتی اجیارا، سخیا وا گھر سب سے نیارا۔ اب دیکھ لو یہ شبد کیا کہ جو جہاں ہمارا اصلی گھر ہے، جس مالک کو ہم ڈھونڈتے ہیں، میں فقیر چند جس رام کی تلاش میں ساری عمر کھوج کر کے مر گیا، وہ کبیر کیا کہتا ہے؟ اس کی سمجھ مجھ کو آپ ستسنگیوں سے آئی، اور جب میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا تو میں داتا کو تنگ کیا کرتا تھا۔ تم لوگ آتے ہو میرے پاس مانگنے کے لیے، میں جاتا تھا گرو کے پاس سب کچھ دینے کے لیے، سونے کے تاج، چاندی کے حقے، زری دار کپڑے، چندن کے سنگھاسن، یہ بنا کر کے میں لے جا کرتا تھا بغداد سے۔ جب میں بغداد میں تھا تو ہم لوگ جاتے ہیں گرو کے پاس مانگتے ہیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، میں جاتا تھا سب کو دینے کے لیے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا فقیر تم میں 99 عیب ہو سکتے ہیں، ایک سچائی ہے، میرا حکم مانو، تم کو سچا ستگرو ستسنگیوں کے روپ میں درشن دے گا۔ میں تو اس عمر میں آپ لوگوں کو اپنا گرو مانتا ہوں، سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے تجربے نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اگر یہ مجھے معلوم نہ ہوتا کہ سچائی کیا ہے، آج میں شخص پیدا ہوتا جو سنت مت کے برخلاف آواز دے جاتا۔ کون آدمی ہے جو اپنے بزرگوں کی کوئی کھنجر سن سکتا ہے؟ دتاتریہ کو ہم پوچھتے ہیں، کبیر دتاتریہ کا وہ بھی نہیں پہنچا، رام کرشن کال کے اوتار جین نہیں پہنچے۔ میں حیران تھا، میں کہا میں کدھر پھنس گیا، رویا کرتا تھا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سکھیا وہ گھر سب سے نیارا ہے۔ آگے نہیں تا گیان دھیان نہیں جپ تپ، وید کتیو نہ بانی، کرنی دھرنی رہنی گہنی، یہ سب وہاں حیرانی، سخیا وا گھر سب سے نیارا۔ آگے دھر نہیں ادھر نہ باہر بھیتر، پنڈ برہمنڈ کچھو ناہی، پانچ تت گن تین نہیں تے، ساکھی شبد نہ تاہی۔ وہاں شبد بھی نہیں ہے، انام گتی ہے، اکار گتی ہے۔ گرو نانک صاحب کی بانی کو سکھوں نے کہاں سمجھا؟ میں کئی سکھ بزرگ آتے ہیں میرے پاس، اکالی بھی آتے ہیں، ان کو پوچھتا ہوں ایک بات کا جواب دو، کہنے کیا؟ میں کہا تم نے تو گرو نانک صاحب کی بدنامی کر دی۔ کہنے کیسے؟ میں کہا وہ تو میں نے کہا وہ ساتھ سنگت جب سے ہم پائی، بسر گئی سب تات برائی، نہ کوئی بیری نہ کوئی میت ہمارا، ہماری سب نہ سنگ بانے آئی۔
تو تسی سارے نال دشمنی کر دیو تسی گرو نانک صاحب کو بدنام نہیں کرتے تو کی کرتے ہو سنت کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں اگر یہ کہا جائے گرو نانک صاحب صرف سکھوں کا ہے یہ غلطی ہے وہ تمام دنیا کا ہے آگے مول نہ پھول بیل نہیں بیجا بنا برچھ پھل سوہے اونگ سونگ ارد ارد نہیں سواس لیکھ نہ کوہے سکھیا وا گھر سب سے نیارا آگے نہیں گن نرگن نہیں سرگن بھائی نہیں سوچم استھولم نہیں اچر نہیں اوگت بھائی یہ سب جگ کے بھولم سکھیا وا گھر سب سے نیارا جہاں پرش تہوا کچھو ناہی کہے کبیر ہم جانا ہمری سین لکھے جو کوئی پاوے پد نروانا سکھیا وا گھر سب سے یہ ہے ہمارا نیارا۔ آج اب میں کسی درجے پر پہنچا میں کبھی جب مجھے پتہ لگ گیا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا نہیں سمجھ میں آئی تو میں من کو چھوڑ جاتا آگے رہ گیا پرکاش یا شبد کبھی دوسرے مہینے کبھی تیسرے مہینے کبھی تیسرے دن جب کبھی میں اس چیز کی تلاش کرتا ہوں جو شبد کو سنتی ہے تو میں نہیں رہتا باقی کیا رہ جاتا ہے کچھ نہیں اب میں سوچتا ہوں کہ اگر وہاں پہنچ کر میں کچھ بن گیا ہوں میں کچھ کر سکتا ہوں تو اس وقت جو مصیبت دنیا میں آئی ہے اس کو دور کر سکوں یا یہ پچھلے بزرگ جو ہیں اپنی تکلیف کو دور کر سکتے بابا سامر سنگھ اپنی تکلیف کو دور کر سکتے سوامی جی اپنی بیماری کو دور کر سکتے کبیر صاحب کو 10 سال تک درد گردہ رہا پچھلی عمر میں تو میں نے کیا سمجھا تتو وچار کیا ہے میں کون ہوں میں ایک زندگی میں چیتن سپر موسٹ کانشیسنس کا بلبلہ ہوں سپر موسٹ کانشیسنس کا ایک بلبلہ ہوں ایولیوشن کے سلسلے میں میں پرگٹ ہو گیا بن گیا تم بھی پرگٹ ہو گئے نہ میں پہلے تھا نہ میں پھر رہوں گا ایک تتو رہ جائے گا جس میں سے میرا بلبلہ بنا ہے وہ تتو ہے شبد اس کا نام ہے نام وہ نام وہ نہیں جو گھنٹا شنکھ ہے وہ نام وہ نہیں جو بیج بجتی ہے وہ ہے سال شبد یہ سنتوں کی بانی میں کو سال شبد کا ذکر ہے تو میں یہاں پہنچ کر مجھے ہوا کیا مجھے ملا کیا شانتی مل گئی مجھے اتنی عمر 94 سال میں کیا ملا ہرجیت سنگھ تم کو سچی بات کہتا ہوں کیا ملا یہ جو لوگ میرے متعلق کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں جب میں لڑکے دینے والا ہوتا تو راؤ کو لڑکا ہو گیا تو میری لڑکی کے بھی لڑکا ہو جاتا یہ وشواس کا کام ہے دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں اگر سن سکتے ہو تو تم رات کو سو جاتے ہو سپنے میں تم کو غصہ آتا ہے کسی کو مکہ مارتے ہو تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے کسی کو ٹھڈا مارتے ہو پاؤں ذرا ہل جاتا ہے اچھا کوئی خوفناک سین دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے تم ڈر جاتے ہو بڑبڑاتے ہو زبان ہلتی ہے عورتوں کا مجھے پتہ نہیں تم مرد ہو سپنے میں جوان آدمی ایک خیالی عورت بنا لیتا ہے دماغ کے اندر اس کا بیج نکل جاتا ہے سپنے کا خیال تمہارے بس میں نہیں ہے تم نے آپ نہیں کیا
وہ پرانے سنسکار ہیں. جب اس پرانے سنسکار کا سجیشن اس کے سپنے میں آنے سے تمہارے جسم پر اثر پڑتا ہے. جب تم جاگتے ہو جو کچھ تم سوچتے ہو کسی کے برخلاف کسی کے بھلا نیکی بدی دھوکہ فریب 420 ہیرا پھیری کیا اس کا اثر تمہارے جسم پر نہیں ہوگا؟ کہاں جاؤ گے؟ سوچو میری بات کو. تم کہاں جاؤ گے؟ جب سپنے کا خیال تمہارے جسم پر اثر کرتا ہے تو جاگرت میں جو کچھ تم سوچتے ہو کام کرتے ہو وچار کرتے ہو دشمنی کرتے ہو یا پریم کرتے ہو. اس لیے میں نے تعلیم کو بدل دیا. ہمیشہ عورتیں میرے پاس آ میں کہتا ہوں گھر میں شانتی رکھو پریم سے رہو حق حلال کی کمائی کھاؤ باپ بیٹے میں پریم رہے بھائیوں میں پریم رہے. اگر نہیں بنتی ہے علیحدہ ہو جاؤ بجائے اس کی کولڈ وار ہر وقت دل میں کچھ دیے. تو میں نے تتو وچار ایک تو وہ کیا اور ایک دنیا کے کام میں یہ تتو وچار کیا کہ دنیا میں رہتا ہوا سب کا بھلا چاہتا ہوں. ستسنگی لوگ آتے ہیں سب سے گڈ وشز دیتا ہوں. یہی کچھ کرے کیونکہ خیال میں طاقت ہے. دوسرے کی وشواس ہوتا ہے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھو جو جس کا دھیان کرتا ہے جو اس کی صفتیں ہوتی ہیں جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ دوسرے آدمی کا اس کے دھیان کرنے والے کو چلا جاتا ہے. آپ پوچھو میں کیوں کہتا ہوں. 1965 میں ہلی میں عراق میں ایک منگل صاحب میرا دوست تھا اس کا لڑکا اس کی بیوی رہتی تھی. انہوں نے ایک مکان لیا سستے کرائے پر جہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں بھوت رہتا ہے. وہ کہیں گے ہم تو راجا سوامی ہیں ہم کو بھوت کیا کہتا ہے. انہوں نے مکان لے لیا مگر دل میں چور تھا. اس کی عورت روٹیاں پکا رہی تھی تو اس نے مجھ کو یاد کیا. وہ کہتا بابا جی اب میں نے آپ کو دیکھا. اس کی عورت نے چٹھی لکھی اپنے خاوند کو بولا. وہ کہتا ہے بابا آیا ہے یہاں. وہ کہتا ہے میری عورت مر گئی. اس نے اپنے خاوند کو کہا. اس کے خاوند نے اپنے باپ کو منگل سین کو ملا پور میں جندے کے ضلع میں لکھا. ملا پور والے نے مجھ کو لکھا. میں نے کہا ہاں بھائی میری عورت مر گئی تھی. اب وہ کیوں کس نے کہا اس کو اس کی عورت مر گئی؟ میں تو گیا نہیں. نہ مجھے پتا ہے کیونکہ اس نے میرا خیال کیا. میرے اندر میں کیا تھا کہ میری عورت مری ہوئی ہے. وہ لا آف ریڈیشن نے اس کو بتایا. سمجھتے ہو؟ اس لیے جو شخص گرو بن کے کام کرتا ہے تم ستسنگ کراتے ہو اگر تم خود عامل نہیں ہو جو شخص تمہارا دھیان کرے گا جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ اس میں جائے گا. گرو بن کے کام کرنا ایک مہان ذمہ داری کا کام ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا میں تو گیا نہیں نہ میں نے چٹھی لکھی کیونکہ میرے اپنے دل میں خیال تھا کہ میری عورت مری ہوئی ہے. نہیں سمجھ میں آئی کیا کرم ہوا جو کوئی لڑکے کرتے ہیں ہو رہا تھا. تو اس عورت کو نے میرا دھیان کیا. اس کے خیال میرے تک پہنچا اس عورت کا عراق میں اور میرا خیال اس تک پہنچا. میری شکل بنا کر اس نے اس کو کہا میری عورت مر گئی. یہ میری زندگی کے اپنے تجربات ہرجیت سنگھ میں تم کو ستسنگ کرا رہا ہوں تاکہ تمہارا یہ جو وہم ہے اتنا روپیہ تم نے خرچ کیا یہاں سے وہاں تک یعنی دلی سے لندن تک لندن سے دلی تک میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ڈسچارج مائی ڈیوٹی. ایمانداری سے اور دھرم کے ذریعے سے اپنا فرض جو گرو کا ہے وہ پورا کر دیتا ہوں. تو کبیر ٹھیک کہتا ہے کہ بھجن بھید کیا ہے؟ تتو کا وچارنا. مگر یہ تتو کا وچار جلدی نہیں آتا.
دنیا کے من کے اندر مالک کی تلاش تو برائے نام دنیا کی آشاؤں کے لیے لوگ یاد کرتی ہے. اے رام میں پتر دے دے، اے رام میں دولت دے دے، اے رام میں یہ کر دے، وہ تو یہ مانگتے ہیں. تو ایسے آدمیوں کے لیے یہ سنت مت نہیں ہے نہ. ایسے آدمیوں کے لیے ہے وید مارگ، شیو سنکلپم استو. اپنے گھر میں رہتے ہوئے استری پروش پریم سے رہو، اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو. آج کل جتنی اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ سب خود رو ہے. خود رو اولاد جانتے ہو نا. ہم لوگ شراب پی لیتے ہیں اپنے مزے کے لیے، عورتوں کے پاس جاتے ہیں، بچے پیٹ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان سے یہ امید کرو کہ وہ بچے جو ہیں وہ تمہارے تابع داری کریں گے یا کچھ دنیا کے کام آئیں گے. نہیں. میں نے اپنے مندر پر موٹر لگایا ہوا ہے، مدرس آر دی میکرس آف دی نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس. لیڈر اگر دنیا کو بنا سکتے ہوتے تو مہاتما گاندھی بنا جاتا. آپ سمجھ کے میرا مطلب نہیں، میں نے کیا کہا ہے آپ کو. ماتائیں ہیں جو نیشن کو بناتی ہیں. تمہارے خیالات، تمہارے وچار، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے جس قسم کے وچار، جس قسم کے خیالات عورت رکھتی ہے اس کا اثر بچے پر جاتا ہے. کیا نام ہے، پرانوں کی کہانی میں اب منو کی بابت ذکر ہے کہ نہیں ہے کہ اب منو جب ماں کے پیٹ میں تھا دروپدی میں تو وہ چکر ویہو کا ذکر کر رہا تھا تو اس نے چکر بیدا، مگر جب اس نے چکر نکالنے کا ذکر کیا وہ سو گئی. تو وہ 12 سال کی عمر میں اب منو نے چکر بیدا لڑائی کے میدان میں، مگر مر گیا. اکبر بادشاہ ہمایوں کی عورت کے پیٹ میں تھا. ہمایوں بھاگا پھرتا تھا دشمنوں سے جنگل میں. تو اچانک وہ گیا تو بیگم بیٹھی ہوئی تھی، نقشہ بنا رہی تھی. میں نے کہا بیگم کیا کرتی ہے؟ کہ میں سوچ رہی ہوں میرا لڑکا جو ہوگا اتنے ملک کا بادشاہ ہوگا. یہ تو اتحاد ہے نا. میرا اپنی بات سنو، میں سپاہی کا لڑکا ہوں. میرا باپ ریلوے پولیس میں کانسٹیبل تھا، 12 روپے تنخواہ لیتا تھا. 12 سال تک میرے باپ کے شادی کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو میری ماں مجھے کہا کرتی تھی، بچہ میں اسٹیشنوں پہ رہتی تھی تو اسٹیشن ماسٹروں کو دیکھتی تھی، کپڑے سفید پائے ہوئے، ورنی پہنی ہوئی، چڑیاں ہلاتے تھے، جی اس کی گاڑی کرتی تھی، چوک میں کی گاڑی کرتی تھی. تو میں بھی سوچتی تھی کہ میری بھی کوئی اولاد ہو وہ اسٹیشن ماسٹر بنے، گاڑی کرتے. اس میری ماں کے جو خیالات تھے اس نے مجھ کو اسٹیشن ماسٹر بنا دیا، میرے بھائی کو ٹریفک مینیجر بنا دیا. میں آپ کو ستسنگ کرا رہا ہوں، آپ لوگوں کو اٹھ پٹانگ بات نہیں کہتا. نہ کہتا ہوں گیتا یہ کہتی ہے. کیا کہوں گیتا کی بابت؟ گیتا کہتی ہے 18 ادھیائے ارجن نے کرشن کے منہ سے سنے. ٹھیک ہے. گیتا کے لکھنے والا وید ویاس، مہابھارت کے لکھنے والا وید ویاس. ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ مہابھارت میں تو لکھا ہوا ہے 5 پانڈوں اور 5 سارے کوروں نرک میں گئے یا نہیں گئے میں یہ نہیں جانتا. کتاب میں لکھا ہوا مہابھارت میں. اگر ارجن 18 ادھیائے کسی کے منہ سے سن کر بھی نرک میں جا سکتا ہے تو تم لاکھ گیتا پڑھو. جب تک تمہارا عمل نہیں ہے کیا بنے گا؟ بات میں نے آپ کو بالکل سچی بات کہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. عملی ہون نبیڑے. صرف کتابوں کے گرنتھ صاحب کو پڑھ لیا، ساربت نظم پڑھ لی، قرآن شریف پڑھ لیا، یا انجیل پڑھ لی یا بائبل پڑھ لی، تم نے عمل نہیں کیا، تم کو کیا فائدہ؟ یہ بتاؤ. میں یہاں امریکہ گیا، میں حیران ہوتا ہوں. کوئی گپتا ہے، کوئی شرما ہے، کوئی برما ہے، کوئی ہے، سبھی بیف کھاتے ہیں.
میں ان کو ہنسا کرتا ہوں کہ تم کو ہندو کون بھلا مانس کہتا ہے؟ تم انسان ہو کہ حیوان ہو؟ کون ہو تم کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ تم ہندوستان کے ہو کر کے بیف کھاتے ہو، ماس کھاتے ہو، خیر کھاؤ، پر تم یہ بتاؤ کہ تم بیف کیوں کھاتے ہو؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ انسان کا دماغ خراب ہوا ہے، انسان سوچنے کہ ان کا کیا قصور؟ مائیں ذمہ وار ہیں۔ جس قسم کے خیرات ماں کے ہیں جب بچہ پیٹ میں ہے، ویسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے تتو کا وچار، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تتو وچار کا نام بتاتا ہوں کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں جو چشم دید ہے میرا۔ میرے ساتھ ایک سردار دلیپ سنگھ ہوتا تھا UDC فیروز پور میں، اس کی عورت تھی۔ اس عورت میں یہ نقص تھا، آپ حیران ہوں گے، پھر ختم آیا، میری ٹھڈ پیٹ ہوتی ہے، میرا سر دکھتا ہے، آج میں نے بخار ہو گیا تھی۔ بیچارہ آتا دلیپ سنگھ، آپ آٹا گوندتا، روٹی پکاتا، اس کو دکھ رہتا۔ جب وہ چلا جاتا دفتر کو، میری وائف مجھے کہا کری پیچھے سے کھنڈ کڑا بناتی، کھیر بناتی، خوب کھاتی۔ اس کا ایک لڑکا تھا بڑا سندر، میں نے دیکھا تو 3 آدمی تھے ایک مکان میں رہنے والے، ایک مول راج تھا، ایک میں تھا، ایک دلیپ سنگھ تھا، 2 کمرے، ایک بڑا کمرہ ایک کے پاس تھا۔ تو میں شام کو بیٹھا ہوا، مول راج میرے پاس تھا، میں اس عورت کے حالات کو جانتا تھا، تو میں حکا پی رہا تھا۔ میں نے کہا مول راج ایک بات کہوں، میں کہ اس لڑکا مر جائے گا۔ کہنے کیوں؟ میں کہ اس عورت کا جو بھتیجا ہے وہ ٹھیک نہیں، اس کو سزا ملے گی، اس عورت کو۔ بات آئی چلی، دیوالی آئی، لڑکے کو نمونیا ہو گیا، مر گیا دیوالی والے دن۔ اور جب اٹھ کے لڑکے کو لے جانے لگا دریا میں ڈوبنے کے لیے، تو مول راج نے اس نے ٹام ماری، تو مول راج نے کہا یار کم ٹام مارنا، تیرے بابے نے کیا کہ تیرا لڑکا مر جائے گا۔ وہ جب مڑ کے آیا ان کو میرے پاس آیا دلیپ سنگھ، کہتا پنڈت جی آپ نے کیسے کہا؟ میں نے اس کو سارا حال بتا دیا۔ میں کہ تمہاری عورت کا یہ وزیر ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر اس کی لڑکی ہوئی، میں آپ کو تتو وچار بتا رہا ہوں۔ پھر اس کی لڑکی ہوئی، وہ 21 دن تک روتی رہی۔ آخر اس کی عورت نے کہا کہ بابے کو تو علاج بتائے۔ وہ میرے پاس آیا دلیپ سنگھ، کہنا لڑکی بیمار ہے۔ میں کہا ڈاکٹروں کو دکھاؤ، کوئی بیماری تو نہیں؟ ان کے یہ 5 ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کو کوئی بیماری نہیں۔ میں نے کہا کہ غصہ تو نہیں کرو گے؟ کہنے کا نہیں۔ میں کہا 2 باتیں ہیں، جس عورت نے اس کو پہلے ہاتھ لگایا لڑکی کو، وہ روتی ہوگی، کیونکہ تمہاری ماں کی اور تمہاری ساس کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ میں شرم کا مارا کہتا ہوں تم دریافت کرو، یا کسی وقت تمہاری عورت گھر میں روتی ہوئی ہو تو تم نے اس کے ساتھ سنجوگ کیا ہو تو یہ لڑکی پیٹ میں آئی ہو، یا یہ ہوگا، دریافت کرو۔ پتہ یہ لگا کہ جو دائی انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی، ہم دونوں دفتر میں تھے، ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، جن کو 1 بجے عورت کے لڑکا بچہ پیدا ہونا تھا، تو جو دائی آئی اس وقت، اس کا 2 دن پہلے بھائی سکا مر گیا تھا، وہ سیاپے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب پیچھے سے آئی، وہ روتی ہوئی آئی، اس نے ہاتھ لگایا لڑکی کو، لڑکی روتی تھی، میرے پاس آئے، میں نے کہا پھول لے آؤ، پھول لے آئے، میں نے ارادہ سوامی نام لیا، گرو کا دھیان کیا، اس کو دے دیا۔ میں کہا 24 گھنٹے اس کے ساتھ پھول۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تتو وچار کیا ہے؟ تتو وچار ایک تو دنیا میں رہنے کا ہے کہ تم دنیا میں کیسے رہو، اور ایک ہے کہ دنیا سے تم نے پار کیسے جانا ہے۔ تو پار جانے کی تصویر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کل ڈائجسٹ سے ایک کتاب نکلتی ہے انگریزی میں، اس میں ایک مضمون پڑھا تھا، 2 سال ہوئے مجھے۔ ڈاکٹروں نے مرنے والے پر
جو مرنے والے تھے آدمی ان کو ٹرائی ایکسپیریمنٹ کیے، ایک سکیل پر رکھا، مرنے والے کو ایک بڑے سینسیٹیو ترازو پر رکھا، سامنے سکرین بنائی جس طرح سنیما میں ہوتی ہے، اس کے اوپر خاص مسالہ لگایا، تو جب وہ آدمی مرا اس کی روح کو انہوں نے اس سکرین پر جاتے ہوئے دیکھا، مگر ساتھ ہی مرنے والے کا جو جسم تھا، کسی کا 5 گرام، کسی کا 10 گرام، کسی کا 15 گرام، کسی کا 20 گرام، کسی کا 25 گرام تک اس میں لکھا تھا کتاب میں، کم ہو گیا۔ جب جان نکل گئی تو وہ 5 گرام یا 10 گرام کم ہو گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہاں تو صرف اتنا لکھا ہے، میں نے کہہ دیا نکالا کہ جو چیز باہر سے اس کے جسم سے نکل کے گئی ہے وہ اتنی پاری ہے جتنا اس کا جسم کٹا۔ اب جو چیز پاری ہے، گریوٹی آف ارتھ جو ہے، زمین کی کشش جو ہے، اس کو اوپر نہیں جانے دے گی۔ اجیت سنگھ، میں تم کو ستسنگ کرا رہا ہوں، اس کو وہ جانے نہیں دے گی، گریوٹی کشش زمین کی۔ اب سوال میں یہ دل میں پیدا کرتا ہوں کہ وہ پائی کیوں ہوئی؟ روح کا، سرس کا کوئی وزن نہیں۔ میں ابھیاس کرتا ہوں، میں جانتا ہوں اس کا کوئی نہیں، اور کبیر نے بھی یہی کہا ہے، وہ ایسا لو تم ایسا لو، کیسے کہوں کبیرا ہو۔ آگے لکھتے ہیں پھول کے خوشبو سے بھی کم وزن ہے اس تتو کا، اور یہ ٹھیک ہے، میں نے خود آزمایا۔ تو جب وہ پارا زمین سے تتو بچا کے کیا ہوا کہ وہ پارا کیوں ہوا؟ کیونکہ مرنے والے کے دل میں کسی نہ کسی اصول مادے سے پریم تھا۔ عورت اصول مادہ، دولت اصول مادہ، بھائی اصول مادہ، باپ، ماں، فقیر، گرو کا دیہ، گرو کا آشرم، رام جو ایودھیا میں پیدا ہوا، کرشن جو گوکل میں پیدا ہوا، محمد جو عرب میں پیدا ہوا، عیسیٰ مسیح جو یروشلم میں پیدا ہوا۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ جب تک مرنے والا کسی روپ کا دھیان کرتا ہوا مرے گا، اس روپ کو آدمی سمجھے گا، اس کا جو جسم جو اندر سے چیز نکلے گی وہ بھاری ہوگی۔ سمجھنا ہے کیا کہا تم کو؟ ہاں جی، وہ بھاری ہوگی، کیونکہ وہ بھاری ہوگی، اس نے لاکھ ابھیاس کیا ہوا ہے، لاکھ شبد سنے ہوئے ہیں، لاکھ دان کیے ہوئے ہیں، لاکھ پن کیے ہوئے ہیں، لاکھ دھرماتما ہے، جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کا پریم استھول مادہ سے ہے، خواہ وہ استھول مادہ گرو کا دیہ ہے یا گرو کا آشرم ہے۔ یہی بات بابا ساون سنگھ کہا کرتے تھے کہ جن کو ہردوار سے پریم ہے وہ ہردوار کی مچھلیاں بنیں گے۔ اب میں کہتا ہوں جن کو بیاس سے پریم ہے وہ بیاس کی مچھلیاں بنیں گے، جن کو ہوشیار پور سے پریم ہے وہ ہوشیار پور رہیں گے، جن کو عرب سے پریم ہے وہ وہاں جائیں گے، جن کو جیسے جیسے بھاونا جیسی ہے ویسے ویسے ان کا انجام زندگی ہوگا۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں کوئی بات تجربے کے بغیر نہیں کہتا۔ میری لڑکی کی پریم پیاری کوئٹہ میں وہ مری، میری عورت وہاں گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی میں نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوا، اس نے بڑا آخر میں اس نے پہلے اپنے خاوند کو یاد کیا، اس کا خاوند دوا لینے گیا ہوا، پھر اس کی ایک دوست تھی پنڈت ولی رام حکیم جو فیروز پور میں ہے، اس کی لڑکی سرلا، تو جب میری عورت گئی اس کے پاس تو سرلا نے ایک صدری ناول وہ پینٹ کیا، پریم میری لڑکی کو، پریم پیاری کو، تو انت میں اس نے سرلا کا نام لیا، سرلا کو یاد کیا اور اس کے پران نکل گئے۔ ولی رام حکیم جب واپس عورت میری واپس آئی تو ولی رام حکیم افسوس کے لیے میرے پاس آیا،
میں نے کہا کاہے کو افسوس کرتا ہوں، تیرے گھر میں لڑکی آئے گی. انہوں نے کہا میرے گھر میں، میں کہ تیرے گھر میں نہیں، تیری لڑکی کے گھر میں آئے گی. آگے اس کو چوتھا مہینہ ہے، میں کہہ رہا ہوں چوتھے مہینے آتی ہے. تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی دوتی کو، کیونکہ میری لڑکی کو زندگی میں سسرال کی طرف سے سکھ نہیں ملا، وہ بھی سسرال میں سکھی نہیں رہے گی، یہ اس کے گرہ ہوں گے. اور وہی بات ہوئی. لڑکی ہوئی، پورنما اس کا نام تھا، ایم اے کی، شادی ہوئی، 4 سال کے بعد لڑکا مر گیا، رنڈی ہو گئی، 2 بچے رہ گئے. میں کوئی بات میرا یہاں رویندر چلا گیا وہ شاید، میری ماں مر گئی پریگ سے اپنے گھر میں. میرے باپ نے مجھ کو لکھا کہ تیری ماں فلانی تاریخ کو مر گئی. انت سمے میں اس نے یاد کیا مجھ کو، فقیر چند کو اور سندر ناتھ کو، اور یہ کہا کہ میرے 2 لڑکے جیسے ہیں ایسے میرے سندر کے، ناتھ کے بھی اور فقیر چند کے بھی یہاں 2 لڑکے ہوں. یہ اس کی آرزو تھی، اس نے لکھا. تو میں نے اپنے بھائی کو کہا، اس کی بیوی تھی، میں نے کہا میں تو گھر میں نہیں ہوں، تیرے ہاں ہماری ماں لڑکا بن کے آئے گی. لڑکا میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی، میں ماتھے ہی بھگت ہوں، بچہ تو چلا گیا فقیری میں دوسرا چولا عورت کا نہیں لوں گی، یہ بڑا دکھ کا ہے، اس میں مصیبت ہے. میرا باپ بڑا سخت مزاج کا تھا. میں نے کہا میں عورت نہیں بننا چاہتی. پھر اس کے خیالات کا مجھے پتا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا. وہی بات ہوئی، وہ لڑکا شویندر پیدا ہوا. وہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے اور باپ سے بھی پیار کرتا تھا، اب تک بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے. اب میرے باپ کو سمجھ نہیں. میں نے کہا تو یہ ہے تتو وچار. تتو وچار میں نے آپ کو بتا دیا، مالک کا بھی اور دنیا کا بھی. بات سمجھے، جو کچھ کرو سوچ سمجھ کے ساتھ کرو. گرو نام گیان کا ہے، سمجھ کے. اس بات سے جو سوامی جی نے کہا ہے، بن ست سنگ جو شبد میں پچتے وہ بھی مورخ جان. جن کو اچھی آج کل کے گرو میں نندیا نہیں کرتا، یہ ہم کو بتاتے کچھ نہیں. شبد 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 شبد، گرو 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 گرو. ارے بابا تم گروؤں کو ہاتھ تو دیکھو. نرنکاری تھے، آپ مر گیا، پتر کو گدی دے گیا. بیاس والوں نے پوتے کو گدی دے دی، اور کیا نام ہے، ہنسا نے اپنے لڑکے کو گدی دے دی. ارے دنیا میں خدا پرماتما ان گروؤں سے ہم کو بچائے. انہوں نے ہم کو بیوقوف بنا کے لوٹا ہے، سچی بات نہیں بتائی، اور میں ان کا قصور بھی نہیں گنتا. ہم لوگ سچی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. تو کبیر کہتا ہے پروت کری تتو بیچارا سادو بھجن بھید ہے نہیں. ہاں تتو بیچارا کے آگے پڑھو. کا گائے کیا پڑھ دکھلائے، کا بھر میں سنسارا، کا سندھیا ترپن کے کینے، کا کھٹ کرم چارا. سادو بھجن بھید ہے نیارا. جیسے بدھک اوٹ ٹاٹی کے، ہاتھ لیے بکھ چارا. جوں بک دھیان دھرے گھٹ بھیتر، اپنے انگ وکارا. سادو بھجن بھید ہے نیارا. اب تم دیکھو، کبیر کہتا ہے کہ باقی جتنے کام ہم کرتے ہیں بھجن بھید نیارا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح کسائی بکرے کو مول لیتا ہے، اس کو خوب خوراک کھلاتا ہے کہ موٹا ہو جائے، اور پھر اس کو بیچ دیتا ہے.
تاکہ پیسے زیادہ آ جائیں. یہی ہے نا. جو ہم کرم کرتے ہیں سردار جی بیٹھ جائیے, جو ہم کرم کرتے ہیں ان کا ہم کو پھل بھوگنا پڑتا ہے. اس واسطے کال جو ہے یہ جتنے ہم کرم کرتے ہیں سوائے تتو وچار کے, یہ سب ہمارے کرم بڑھتے ہیں. یہ ہمارے کرم جو ہیں یہ بڑھتے ہیں. تو جس طرح بدک یعنی کسائی بکرے کو خوب خوراک دیتا ہے, اس طرح یہ سب ہم سے کام کروائے جاتے ہیں. تم کسی کو دان دیتے ہو, امید یہ رکھتے ہو کہ تم دان دو گے تو تم کو اس کے عوض میں دان ملے گا. وہ جو دان دینا ہے وہ بد کسائی کا کام ہے. کیونکہ اگر تم اس نیت سے دان دیتے ہو کہ دان دو گے تو تم کو پھل ملے گا, معاف کرنا, تم کو اس کو پھل لینے کے لیے دوسرا جنم لینا پڑے گا, بچ نہیں سکتے. اس واسطے نشکام کرم کی عادت ہے. جس کی سیوا کرو ماں باپ کی یا بھائی کی یا گرو کی, وہ نشکام ہونی چاہیے, کسی غرض کے لیے نہیں ہونی چاہیے. کیا میں نے آپ کو کہا, سمجھ گئے میری بات کو؟ بگڑا ہوتا ہے, پانی میں کھڑا رہتا ہے جس طرح ہے بھگت بن کے, جہاں مچھلی آئی کھا گیا. ایسے ہی ہم لوگ دنیا. ایک آدمی آپ کو بتاتا ہوں, ہیرا سنگھ, آج کل وہ ہے گوالیار میں. اسے ایک بات مجھ کو بتائی, اس نے ایک نہنگ سادھو کی 12 سال خدمت کی. نہنگ سادھو کی 12 سال خدمت کی. سہ رات کھڑا رہتا, اس کی ٹانگیں بچتا رہتا. آخر میں اس کا وشواس کیسے ٹوٹا کہ پچھلی عمر میں وہ سادھو بیمار ہو گیا. تو بیمار بخار کی حالت میں وہ صبح تڑکے کنویں پر جاتا تو وہاں بھجن گاتا اور ڈور کھڑکاتا اور وہ زنجیر کھڑکاتا. نہاتا نہیں تھا کیونکہ بخار آتا تھا. تو یہ تھا سچا ہیرا سنگھ. انہیں پوچھا, مہاراج آپ ڈور کھڑکاتے ہیں, نہاتے تو ہے نہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے بولا, میں ایسے نہ کروں تو مجھے بھگت کون کہے گا, روٹی کون دے گا, پیسہ کون دے گا. اس کا جو 12 سال یہ کمائی تھا وہ ٹوٹ گئی. وشواس جاتا رہا اس جنگ سے. آپ سمجھو سردار جی, تو ہم گرو لوگ کیا کرتے ہیں, باہر میں ہم بڑے بھگت بنتے ہیں, بڑی داڑھی رکھا لیتے ہیں, اچھی متھے پر ٹکے لگا لیتے ہیں, سر بنا لیتے ہیں, کوئی باں اونچی کھڑی کر دیتا ہے, کرتے دل میں مطلب کچھ اور ہوتا ہے, باہر میں دکھاوا ہم کچھ اور کرتے ہیں. میری پوزیشن دیکھو, کوئی پگوے کپڑے ہیں, کوئی ہاتھ کوئی پوزیشن ہے کسی قسم کی, کوئی نہیں. جس طرح سے آپ لوگ رہتے ہیں اس طرح سے میں رہتا ہوں. کسی کو یہ پتہ نہیں یہ سنت ہے یا فقیر ہے یا کون ہے یا کون نہیں, عام جیسے کی طرح رہتا ہوں. آگے دے پر کے سوامی ہوئے بیٹھے, یہ کرے وشے بیوہارا. یہ گرو میرا روپ تمہارے اندر پرگٹ ہو گیا. اب میں مجھ کو بتا دیتا ہوں. آپ آتے ہیں کہتے ہیں مہاراج آپ نے درشن دیے, اور میں چپ کر جاتا ہوں, نہیں سمجھ میں. اور پھر یہ اگایا ہوا ہے, سنت اپنے آپ کو چھپاتے ہیں مہاراج. اس خیال نے لوگوں کو, حالانکہ بابا صاحب سنگھ کہہ بھی دیا کرتا ہو میں نہیں کیا ہے, میں سر سے جی پوچھ رہا کسی کو لوں, مگر دنیا یقین نہیں کرتی تھی, کیونکہ ان کو خیال یہ دیا ہوا تھا کہ سنت اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. آپ میرے بھائی کو سمجھا, اجیت سنگھ اپنا جنم بنا رہے, یہ دنیا 4 دن دی ہے, نہ رنجن نال جانا ہے, نہ پت نے جانا ہے, نہ تیے نے جانا ہے, نہ کسی نے جانا ہے. کوئی اپنا نہیں, سب اپنے اپنے سوارس میں اپنے اپنے پیچھے لگے. جس کو تو لینا ہے تو لے لینا ہے, جس نے تو پیچھے ٹائم تو قرضہ دینا ہے. دیکھو یاد رکھو, میں ہوں کام ستسنگ کرانا ذرا میرا عملی زندگی ہے.
میں میانی میں اے ایس ایم تھا. میرا دستور ہے جہاں رہتا ہوں وہاں پرائیویٹ ڈاکٹر اپنا رکھتا ہوں. تو ایک ڈاکٹر آگے رام پرائیویٹ ڈاکٹر تھا میرا. وہ کٹر آریہ سماجی تھا مگر جوتش کو مانتا تھا. تو ایک دن میں نے کہا آگے رام تو جوتش کو مانتا ہے, آریہ سماجی تو جوتش کو تو مانتے مگر فلاں دیش کو نہیں مانتے, تو کیوں مانتا ہے؟ اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا میں جب میو کالج لاہور میں پڑھتا تھا, شام کو میں انارکلی سے جا رہا تھا, ایک آدمی پیچھے سے آیا کالے رنگ کا متھے ٹکے لگائے ہوئے, اس نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا. مجھے پوچھتا آپ کا نام کیا ہے؟ آگیا رام. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹری پڑھتا ہوں. بات سن, کوئی پچھلے جنم میں میں نے تم سے 100 روپیہ لیا تھا, میں نے تم کو واپس نہیں کیا, بے ایمان ہو گیا, تم کو دے نہ سکا. یہ میری پیٹھ پر 12 سال سے پھوڑا ہے, یہ پیٹھ پر 12 سال سے پھوڑا ہے. تو میں نے جوتش لگایا ہے کہ وہ جو آدمی تھا جس سے میں نے 100 روپے نہیں دیے, وہ فلانے دن فلانے وقت فلانی جگہ لاہور میں انارکلی میں ملے گا. اس کے نام کے پہلے الف ہے اور ڈاکٹری پڑھتا ہوگا. تو میں گھر سے اسی واسطے آیا تھا, اور یہاں میں نے آپ کو دیکھا, یہ 100 روپے لے لو تو میرا علاج کر دو. اور ڈاکٹر آگے رام تھا, آگے سماجی, اس نے بولا ماحول سمجھ کے 100 روپے کسے لالا سے کاربن لوشن سے 2 دن زخم اس کا دھو دیا, وہ راضی ہو گیا. اب وہ دوشی کہنے لگا کہ بھائی پچھلے جنم کا قرضہ تم ہو گیا, اب تم نے میرا علاج کیا ہے, کچھ مجھ سے سیوا لے لو, میرے پاس سے پیسہ نہیں. کیا سیوا؟ اپنا سیوا دے دو. اس نے سیوا بنا دیا. انہوں نے کہا مہینے کا فرض ہے لکھا ہوا ہے, جو کچھ اس نے لکھا لفظ بلفظ ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر تم لوگ کسی کا قرضہ اٹھاتے ہو اور بے ایمان ہو جاتے ہو, تم نہیں دیتے, تم مجرم ہو, تم کو دینا پڑے گا, بچ نہیں سکتے. اس سے میں نے یہ سبق لیا. میں کام کرتا ہوں سوائے کٹھے والوں کے, اپنے لڑکے کے, یا دروگا داس تھا میرا پرانا واقف, وہ 40 سے مہینہ, اور کسی سے کچھ نہیں کرتا. باقی لوگوں کو دیتا ہے, مندر کو جاتا ہے, نہ کپڑا نہ کوئی چیز, سب مندر کو جاتی ہے. کئی آدمی پریم سے مجھے دیتے ہیں, میں وہ چیریٹی فنڈ میں رکھ دیتا ہوں, وہاں غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہوں. میں ڈر گیا ہوں. یوزیشٹر راجا تھا, ساری عمر اس نے سچ بولا, ساری عمر. لڑائی کے میدان میں اشوتھاما کا باپ جو تھا دروناچاریہ مرتا نہیں تھا. کسی نے کہا اس کے مارنے کا, اس کو کہہ دو کہ اشوتھاما تیرا لڑکا مر گیا. اس کو کہا, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا جب سے یوزیشٹر نے مجھے کہے. وہ یوزیشٹر ستوادی تھا. اب یوزیشٹر کہا, انہوں نے کہا میں تو جھوٹ بولوں گا نہیں. تو انہوں نے اشوتھاما, ایک ہاتھی کا نام تھا, اس کو مار دیا. اور پھر کہا کہ تو یہ کہہ دے اشوتھاما ہتا, پیچھے سے آستے سے کہہ دے نہ جانا تے نرا و کنجرا. مجھے یہ پتہ نہیں آدمی تھا کہ ہاتھی تھا. اب جب اس نے کہا اس کے سامنے اشوتھاما ہتا, باقی اس نے آستے کہا, انہوں نے چھنک بجا دیے, انہوں نے سنا نہیں. مہابھارت کہتی ہے کہ جب وہ دھرمراج کے پاس گیا, دھرمراج نے کہا تیرے یہ ٹائی گھڑی کے درد ہے, کیوں تو نے پالی سے جھوٹ بولا تھا. اب میں برہمن ہوتا ہوا اگر یہ مان لوں کہ مہابھارت سچ ہے, تو میں سوچتا ہوں ہم نے کتنے گناہ کرتے ہیں, ہمارا کیا حال ہوگا. اور یہی بات سوامی جی نے کہی ہے, کرم جو کرے گا تو انت میں. ہم لوگوں میں یہ نقص ہے, ہم نے نام لے لیا یہ گرو لے جائے گا. میں بھی جانتا ہوں گرو لے جائے گا, مگر وہ گرو فقیر چاند یا بابا سامر سنگھ نہیں ہے,
وہ جو کچھ فقیر صاحب نے اور سامن سنگھ جی نے یا کسی نے کہا ہوا ہے وہ گیان جو اس نے حاصل کیا وہ گیان لے جائے گا اس کو، یہ گرو لے جائے گا. گرو نام ہے گیان کا. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے گروؤں سے یا گرنتھ صاحب سے پڑھا ہے وہ لے کے جائے ہم کو جائے گا. یہ نہیں کہ گرنتھ صاحب لے جائے گا یا فقیر چند لے جائے گا یا بابا سامن سنگھ لے جائے گا. یہی ایک بھول ہے. اس بھول کی وجہ سے میری تو جان کامتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بالکل سچ بولنے کی کوشش کی ہے، سچائی سے کی ہے. غلطیاں میں نے بھی کھائی ہیں. اپنے ماتحتوں کو بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بول رہا، میں جھوٹ نہیں بولتا. صاحب غلطی کرتا ہے نا تو میں نے کہا بھی بدل دیے، سب کو جھوٹ بول دیا. اب سے جانتے تھے. کہیں آپ سنیں ایک انگریز تھا، انہوں نے پوچھا تم نے جھوٹ لکھا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا میں نے جھوٹ لکھا کیوں؟ میں کیا تم اگر سچ لکھتے تم سزا دیتے. آپ سزا دے تھوڑی دو یا بہت ہی دو، ضرور سزا دو گے. سزا کا مطلب کیا ہے کہ آدمی آئندہ یہ کام نہ کرے. اس شخص نے کہا کہ میں آئندہ آج قصور ہو گیا میں نہیں کروں گا، تو میں نے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا. تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تم مجھ کو بھی بچک سزا دے دو، اس کو بھی سزا دے دو، مجھے کوئی انکار نہیں. اب آپ سمجھتے میری مطلب. تو وہ یہی کہتے ہیں دے پرچے دے پرچے سوامی ہوئے بیٹھے کرے وشے بیوہارا گیان دھیان کو مرم نہ جانے باد کرے نیکارا. میں نے آپ کو بولا کہ اگر میں گرو بن کے اپنے آپ میں سچا نہیں ہوں تو جو آدمی میرا دھیان کریں گے وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بھیجنے والے کی مثال دی کہ نہیں ہے کہ اس نے مجھ کو یاد کیا، میرا روپ پرکٹ ہوا. میں تو گیا نہیں، نہ مجھے پتا ہے. لا آف ریلیشن نے اس کے خیال نے میرے خیال تک پہنچا اور اس کے سامنے روپ پرکٹ ہوا. روٹیاں پکا رہی تھی. میں نے کہا میری عورت مر گئی. اب میں تو گیا نہیں. تو ایسے حالات سب گرو کے ساتھ. وہ ایسے پرچے لے کے گرو بن جاتے ہیں. آپ پھر اپنی پوجا کراتے ہیں، روپیہ لیتے ہیں، متھا دکھاتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو لے جاتے ہیں. آگے پھونکے کان کو مت اپنے سے بوجھ لیو سر بھارا. وہ کہتے ہیں ایسے گرو جو ہیں ان کے حکومتی بری مت والے ہیں، اپنے سر پر بوجھ لے کے جاتے ہیں. آگے بن ست گر گرو کئی تک بہ گئے لوب لہر کی دھارا. بغیر سچے گیان کے گرو لوگ بہ گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگ تھا، لالچ تھا، اپنا مان تھا، اپنا وچار تھا. آگے گہر گمبھیر پار نہیں پاوے کھنڈ کھنڈ سے نیارا درشٹی اپار چلو کو سہجے کٹے بھرم کے جارا. نرمل درشٹی آتما جا کی صاحب نام دھارا کہے کبیر دہی جن آوے میں تجے بیکارا. میں نے تو بھائی میں جہاں اس طرح گئی ابھی تک باقی ہے. آج میں دن کو سویا ہوا تھا، سپنے میں کسی کو خط لکھ رہا تھا. میں نے کہا جو ستسنگ کرنے کی اچھا رکھتے ہیں وہ بھی ابھی ادھورے ہیں، اور جن کو ستسنگ کرانے کی اچھا ہے وہ بھی ادھورے ہیں، کیونکہ اچھا ان میں باقی ہے. اور جب اچھا نہیں رہتی میرے خیال میں شریف ہی نہیں رہتا. اب آپ میرے بھائی کو سمجھ گئے، کچھ ایسی بات ہے. تو میں نے آج آپ کو ستسنگ کرا دیا. کتنے بجے شروع کیا تھا؟ 7:30 ہاں؟ 7:30 اب کیا وقت ہے؟ 8:30 ایک گھنٹہ. اور ایک گھنٹے میں نے وہ باتیں کہی ہیں جو آج دن تک آپ نے سنی نہیں ہوگی.
جو آپ نے سنی نہیں ہوگی. میں اجیت سنگھ بہت ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں. کوئی شک نہیں میں نے مندر بنایا، میں کو کسی کا قرضہ تو دینا نہیں، چلے سسرا یا نہ چلے، میرا اپنا کوئی کنسرن نہیں، میں کوئی مطلب نہیں رکھتا. مگر میں ڈرتا ہوں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جس کو میری ضمیر نہیں مانتی. جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ اس کا اپنا وشواس ہے اور شردھا ہے. لوگ میرا دھیان کرتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں. ایک لڑکا ملا 22 سال کا ہے، اس بچہ تھا 10 11 12 سال کا. وہ کہتا ہم پہاڑ پر کھیلنے کے لیے گئے، نیچے وہ تھا، اوپر کوئی 5 6 من کا پتھر تھا کہ لڑکے نے ہلایا، وہ پتھر اس کی ٹانگ پر آ پڑا، ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر پتھر اٹھتا نہیں تھا. کہتا بابا تجھ کو ظاہر کیا، تو آیا پتھر کو اٹھا کے پھینک کے باہر کر دیا. اب اجیت سنگھ ماں نے کوئی جمیا ہے، اگلے کے گروائی ہوں. دنیا کی جھوٹی عزت جھوٹے مان کو کیا کروں گا، میرے تو باپ کو پتہ نہیں میں کیا نہیں. اب اس کے لڑکا ہوا ہے. میں نے پوچھا بھائی تو من میں گئی تھی یعنی اتنے سال ہو گئے، سچی تھا ٹھیک تھی. میں نے کہا بابا جی بالکل ٹھیک تھی، تھی آئے تھی پتھر اٹھا کے. اب میں تو گیا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں. جب میں ایسی بات سوچتا ہوں میں کہتا ہوں مذہبوں پنتھوں گروؤں نے ہم گرستیوں کو بیوقوف بنا کے لوٹا ہے اور پاگل بنایا ہے اپنی غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے ڈیرے کے لیے. میں نے یہ کام نہیں کیا. جس کی مرضی چاہے 4 پیسے بندے کو دے تو مجھے کیا، پاپن اس کو ہے، نہ دے تو واہ واہ، میرے ذمے کی ڈیوٹی تھی. داتا پتہ نہیں میں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا، تیری شر میں کیا تھا، آپ نے کام دیا تھا میں کر چلا، پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے میں نے اجیت سنگھ، پتہ نہیں میں نے غلط کیا. سب کو ارادہ تھا. اچھا یہ پرساد ہے.